अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। मुल्क में इस वक्त जो भी चल रहा है, ये अभी हमने आपको सिर्फ एक झलकी दिखाई कि मुख्तलिफ लोग क्या बात कर रहे हैं, और उसके अलावा जो खबरें आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हों, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों, चाहे तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो और जिस भी वजह से एहतजाज हो, ये सारा कुछ इसके पीछे आइनी तरामीम का मामला है। और आइनी तरामीम के हवाले से बात यह है कि एक तरफ हुकूमत क्लेम करती है कि नंबर्स हमने पूरे कर लिए हैं। कैसे नंबर पूरे कर लिए हैं, बिल्कुल समझ से बाहर के कैसे कर लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान आपको हमने सुनवाया, वो आज भी कमेटी का, स्पेशल कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें वो तरामीम जो कि हुकूमत चाहती है वो JUI नहीं करना चाहती। बड़ी सीधी सी बात है। और फिर उसके अलावा मौलाना ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब जब कह रहे थे नंबर्स पूरे हैं, या बाकी सब लोग कहते हैं नंबर्स पूरे हैं, तो ये नंबर्स पूरे होने की बात उन्होंने कहा कि ये एक सियासी बद अखलाकी है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि PTI ये क्लेम कर रही है, वो फुटेजेस और तस्वीर के साथ क्लेम कर रही है कि हमारे लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट डालें। यानी कि 63A की जो तशरीह रिवर्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ज़ाहिर है, जैसा कि कल हमारी प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर अकील साहब ये कह रहे थे कि ज़मीर जाग सकता है, ज़मीर जाग सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स का। सैफुल्लाह अबड़ो साहब के हवाले से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, पहले ये कहा गया, चाहे वो गोइयाँ रिपोर्ट भी हुआ कि वो शायद वोट देंगे तरमीम के हक़ में, फिर उसके बाद पता चला कि वो वोट नहीं दे रहे। आज अज़मा बुखारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को अगवा किया हुआ है। मतलब सुभान अल्लाह कि अज़मा बुखारी साहिबा, आप अपनी बात करें कि आपके सेनेटर्स किधर हैं, वो दूसरी जमात को इल्ज़ाम दे रही हैं, या दूसरी जमात ये कहे कि हमारे सेनेटर नहीं मिल रहे या हमने उनको जाबिर रखा हुआ है, लेकिन वो कह रही है कि उनको अगवा किया हुआ है। अच्छा, हाजी इम्तियाज़ साहब PML पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उनके भाई के घर पर मुलाजमों के ऊपर मुबैना तौर पे हुकूमत ने तशद्दुद करवाया, वहाँ पर लोग गए और बड़ी बुरी तरह से उनको पीटा। मुबीन आरिफ जट साहब हैं एक, ये भी तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि गुजरांवाला के MNA हैं, उनकी वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सारा कुछ किस वजह से? सब कुछ इस वजह से है कि आइनी तरामीम का मामला जो है ना, उस पर नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हुकूमत के पास। और ये भी खबरें फ्लोट कर रही हैं कि हुकूमत के अपने सेनेटर्स और MNAs जो हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। खैर, प्रॉपरली गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली दुरानी मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने वक्त दिया। इस वक्त एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न, जो हुकूमत को चाहिए ये 26वीं आइनी तरमीम अपनी मर्जी की करवाने के लिए, एक तो मौलाना उनके साथ नहीं है, दूसरा वो ज़मीर जगवाने की उनको ज़रूरत है। तो मामला तो कुछ ऐसा बना पड़ा है कि दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन लग रहा है कि ये तो बिल्कुल जुए शीर लाने के मुतरादिफ हुआ पड़ा है हुकूमत के पास। इनसे शायद हो नहीं पाएगा ये मामला। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आईनी तरमीम है, ये बुनियादी तौर पर तो एक कौमी जिसे कहते हैं ना, एक कौमी इक़दाम होता है, जिसके नतीजे में आइन से मुतल्लिक जो है वो किसी तरमीम को अगर लाया जाए तो पूरी कौम को उस पर इत्मीनान में लिया जाता है, और इसके बारे में एक यकसुई पैदा की जाती है कौमी सतह के ऊपर कि सारी कौम बाखबर हो, और उस खबर के नतीजे में एक कंसेंसस, जैसे आपने 18वीं तरमीम का सुनाई कि 9 महीने तक उस पर डेलिब्रेशन होती रही। और सबसे बड़ी बात है, जब आईने पाकिस्तान बना था, आप हैरान होंगे कि उस वक्त जो मुखालिफ तरीन लोग थे, उनके पास जाके उनको साथ लेके और उनके मुताबिक आइन के अंदर तरमीम करके या तब्दीली करके उसको इस काबिल बनाया गया था कि पूरी कौम उसके ऊपर यकसू हो सके, और फिर वो आइन पास हुआ। मौलाना के वालिद इसी तरह मुफ्ती महमूद साहब, मुफ्ती महमूद साहब उसने, और उसके बाद आप ये देखेंगे इवन 18वीं तरमीम के अंदर भी 9 महीने तक डेलिब्रेशन होती रही, उसके बारे में बहुत सी डिस्कशन हुई, और फिर ये एक आईनी तरमीम बनी। अब जो सूरत हाल है वो तो ये है कि एक ऐसी तरमीम जो अभी तक किसी ने देखी नहीं है, जिसके बारे में कोई बाखबर नहीं है, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, वो एक सीक्रेट फार्मूला है जिसके
تحت آئین کے اندر جو ہے تاریخ ایسے صورت میں ترمیم تو نہیں کہی جا سکتی، تحریف کہی جا سکتی کہ آئین کے اندر ایک ایسی تبدیلی آنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا کسی کو خبر نہیں ہے، اور پھر مور اوور یہ ہے کہ نمائندے نہ ہونے کے باوجود اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں تو اس کے لیے تو مولانا نے جو ایک پولیٹیکل نیا ورڈ انٹروڈیوس کر رہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ یہ سیاسی بد اخلاقی ہے جی کہ حکومت کے پاس ڈیزائرڈ نمبر نہ ہو اور وہ کہیں ہم پھر بھی یہ آئینی ترمیم کر لیں گے۔ جی مطلب یہ ہے کہ ہم لوٹوں کے ذریعے یا ہم ڈسٹارشن کے ذریعے یا ہم گھروں سے اٹھوا کے یا ہم کرسیوں سے پھینکوا کے وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے جو ہے ہم آئینی ترمیم کر لیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ امر ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لگ یہی رہا ہے کہ یہ ترمیم کرنا شاید حکومت کے بس میں نہیں ہے، اور یہ ترمیم اگر کی گئی تو یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا اسمبلی کے اندر لوٹوں کی فیکٹری لگا کے ہو سکتی ہے، یا اعلان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آپ سمپلی اعلان کر دیں کہ بس اتنے لوگوں نے دے دیا اور اتنے لوگوں نے نہیں دیا، مطلب وہ تو ریفرینڈم کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ اعلان کر دیں۔ مولانا نے ایک اور بڑی خوبصورت ٹرم سر کوائن کی، آئینی تدفین، سیاسی آئینی تدفین، آئینی تدفین اور سیاسی بد اخلاقی، مطلب یہ نئی، اور وہ ویسے درانی صاحب وہ جو آئینی تدفین ہے بقول ان کے، یہ 63A کی جو تشریح ریورٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ بد اخلاقی شروع ہوئی ہے نا، اگر دیکھا جائے تو۔ ہاں اس کے بعد، اس سے پہلے تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی بد اخلاقی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بد اخلاقی ہے، اور اس ساری اقدامات کا کوئی تعلق جو ہے میرا خیال ہے نہ وہ جمہوریت سے ہے اور نہ وہ آئین سے ہے، یہ تو ایک سرزمین بے آئین بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ایسی روایت ڈالی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مطلب جو یہ کرنے والے ہوں گے، میں باقیوں کے بارے میں تو نہیں جانتا، سب سے پہلی تدفین آئین کی تو تدفین کوئی کر نہیں سکتا، جب تک ملک ہے تب تک انشاءاللہ آئین ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ کر رہے ہوں گے ان کی ضرور سیاسی تدفین، یہ وہ اپنی سیاسی تدفین کا راستہ کھول رہے ہیں، آئین کی ترمیم کا راستہ نہیں کھول رہے۔ محمد علی درانی صاحب، میرا بالکل سادہ سا سوال ہے آپ سے کہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے حکومت فل سوئنگ میں پوری اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ اچھا، جب میں نے ہنگامی اجلاس جو پی ٹی آئی کا تھا اس کا اعلامیہ دیکھا تو اس میں مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے، اور مشروط بات ہے، شاید اس پر احتجاج مؤخر بھی ہو سکتا ہے، تو عمران خان کا یہ تو حق ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ بنیادی حقوق رسائی دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں خان صاحب 9 مئی جیسا واقعات، وہی مار کٹائی جیسے جو احکامات جاری کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اس سچویشن پر آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ بٹ صاحب دیکھیں، میں تو یوں سمجھتا ہوں، اصل میں نے بڑے عرصے سے مفروضوں کے اوپر کوئی بھی کنکلوژنز بلڈ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا یہاں پہ اسلام آباد کے سارے مظاہرے کا، جس میں کہ امین گنڈا پور صاحب تشریف لائے، سب کچھ واپس بھی چلے گئے، اگر اینڈ پہ آپ جا کے اس کو سارے جو جگسا پزلز کے پیسز ہیں ہمیں جوائن کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے تھے وہی بات جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ہم گئے اور ہم ان کے قبضے میں نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا وہ ہمارے قبضے میں نہیں، باقی سب کہانی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کے پی کے میں کیا ہوا۔ کے پی کے اندر وہ ہوا ہے کہ جناب کے پی کے کی حکومت، جو کہ وہاں کے حساب سے فارم 45 کی حکومت ہے، اس نے مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ان کی طرف سے بڑے ہوئے مفاہمت کے ہاتھ کو اس نے تھاما اور ایک بہت بڑا قومی مفاد کا انیشیٹو لیا، جس کے نتیجے میں سب اکٹھے بیٹھے۔ کیا ایسی فوٹو مرکزی حکومت اسلام آباد میں نہیں بنا سکتی؟
ایسی صورتحال میں کہ جب پی ٹی آئی کی چیئرمین سے لے کے ان کی پوری قیادت تک جو ہے اپنے ماضی کے موقف سے ہٹتے ہوئے بالکل ٹھیک بات، آئینی ترمیم کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اندر شریک ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو ایک کنڈیشنل ریکگنیشن دے رہی ہے، جو کہ جس کا اختیار ان کے پاس ہو یا نہ ہو، عوام نے انہیں نہیں دیا وہی اختیار. اس کے باوجود وہ ریکگنیشن دے رہی ہے ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. اور میں نے تو یہ کہا، آپ کو پتا ہے میں نے کہا بھی تھا کہ جی ایس سی او کانفرنس تک یہ تمام پروسیڈنگز جو ہے ان کو ڈیفر کر دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سابق کو گرفتار کرنا، اس کی اہلیہ کو گرفتار کرنا، ان کی بہنوں کو گرفتار کرنا، اور عین کانفرنس سے پہلے جو ہے ان کی زباں بندی کرنا، ان کی نظر بندی کرنا، اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں کون سا اتنا بڑا مطلب دہشت گرد ہے جس کی آنکھیں باندھ کے اور پٹیاں باندھ کے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اگر کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا کے اپنے صوبے کے حالات کو ٹھیک کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں اسلام آباد میں ایسا ہی ایک نظارہ پیش کر کے سب کو بلا کے سب کو ساتھ بٹھا کے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے کیوں لڑنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کیوں لڑنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی اٹ ڈزنٹ سوٹ دا گورنمنٹ. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. یہی بات کہ ایس سی او کانفرنس سے اور اس طرح کے حالات جو پیدا ہوئے کہ تحریک انصاف نے اناؤنس کیا 15 اکتوبر کو احتجاج، اس کی وجہ یہ کہ نظر بندی یا زبان بندی، عمران خان صاحب سے ملاقات پر بالکل مکمل طور پر پابندی، اور اس کے علاوہ جو کیسز ہیں وہ بھی آگے، ان کی جو سماعتیں وہ آگے ڈیفر ہو گئیں. لیکن پیچھے کیا چل رہا ہے؟ کیا کوئی بات چیت؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز یہ بات کر چکے ہیں کہ ایس سی او کے حوالے سے اور ترامیم کے حوالے سے کچھ چیزوں جس پہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ یہ ان کے کنسنٹ سے ہو رہی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے. تو پیچھے کہاں پہ بات چیت ہوئی ہے؟ کس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے؟ کیسے کو بات پیچھے کیا چل کیا رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. درانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے یہ سوال بھی سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت تو نہیں لیکن کیا جہاں پہ میٹر کرتا ہے وہاں پہ کوئی بات چیت جاری ہے ابھی تک؟ ویلکم بیک. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا درانی صاحب، جو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگی، پھر اس کے بعد تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد طرح طرح کی افواہوں نے جنم لیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا سختیاں کی گئی ہیں جیل کے اندر، اور پھر اس کے بعد کورٹ بھی گئی تحریک انصاف اس سب معاملے کے اوپر. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو ویلز ود ان دا ویلز، کچھ حکومت کر رہی ہوتی ہے، ریاست کی آڑ لے کر معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا اس پہ؟ آپ کافی ویل کنیکٹڈ ہیں. میں صرف اپنے 2 سینٹس اس میں رکھوں کہ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنسنٹ سے، انڈورسمنٹ سے کچھ چیزیں آگے بڑھی ہیں، یعنی کہ ان تمام دنوں کے اندر جب ڈائریکٹلی بات چیت نہیں ہو پا رہی پولیٹیکل لیڈرشپ کی یا ان کے وکلاء کی، تو ایسے میں بات چیت بہرحال چل رہی ہے خان صاحب کی. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ سر؟ دیکھیں، میں تو جو شواہد یا جو پروفڈ فیکٹس ہیں میں صرف ان کی بنیاد پہ بھائی صاحب کو پتہ ہے بات کرتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر، ٹھیک ہے نا جی، اسٹیبلشمنٹ، ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ جو کہ کے پی کے کی حکومت ہے، جو ڈیفینیٹلی پاکستان کی واحد اسمبلی ہے جس کے اندر فارم 45 کی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں. مطلب حقیقت میں وہ پورے پاکستان کی نمائندہ اسمبلی ہے. یہ بات میں نے وہاں جا کے بھی کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی نے جو انیشیٹو لیا ہے ٹو ایڈریس دا لوکل فائری ایشو، اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شروع ہوئے، اور اس کے اندر سارے اداروں کی کنسنٹ اور ملک کے مفاد کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے جو ڈائیلاگ قومی سطح پہ ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہماری گورنمنٹ، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہوتے ہیں، ان کو آپس میں ایک ہو کے چلنا چاہیے. یہ کے پی کے میں پروو ہو گیا ہے کہ وہ ایک ہے، اور انہوں نے باہمی طور پہ مل کے
ایک اٹھتے ہوئے ایشو کو جس میں جانوں کا ضیاع ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے ایڈریس کر لیا، گورنر کو بھی بٹھا لیا، تمام پارٹیز کو بھی بٹھا لیا۔ کیا تکلیف ہے مرکز کے اندر؟ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں ملک کے اداروں کو عوام کے ساتھ جھگڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں بیٹھ کے وزیر جو دفاع ہیں وہ سیالکوٹ جا کے بھی جو ہے وہ ایسے پاکستان کے مفادات پہ حملہ کرتے ہیں جیسے انڈیا نے 7 ستمبر کو یا 9 ستمبر کو ٹینکوں کا مطلب سر آپ کے بقول کہ جہاں پر بقول تحریک انصاف کے بھی اور اوور آل بھی جہاں پر میٹر کرتا ہے وہاں پر معاملات خوش اسلوبی سے کچھ بڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ ہاں، جہاں حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہاں خوش اسلوبی سے بڑے ہیں معاملات، اور بہت اچھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو پتا کیا تھا کے پی کے اسی کانسیپٹس کے ساتھ کہ یہ تصور نہ بنے کہ جی پنجاب اور ہے اور کے پی کے اور ہے اور اٹک کی لکیر ہے اور خندقیں ہیں جو کہ کھود دی گئی ہیں موٹر وے کے اوپر۔ نہیں، ہم ایک قوم ہے، نہ اوباڑوں پہ لائن کھینچ سکتی ہے، نہ اٹک پہ کھینچ سکتی ہے، اور نہ لسپیلا پہ کھینچ سکتی ہے، کہیں کوئی لائن نہیں کھینچ سکتی۔ یہ ایک آئین کے تحت بنا ہوا، ایک آئین کے تحت چلتا ہوا ایک قوم کا ملک ہے، اور اس کی اکائیاں ہیں۔ ہر اکائی جو ہے وہ اتنی ہی باعزت ہے، اور ہر اکائی کا شہری پاکستان کا شہری ہے۔ تو لہٰذا آپ جو اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے ادارے، انہیں میں اب اس کو میں ایک اور اینگل دیتا ہوں۔ کے پی کے میں چونکہ منتخب حکومت ہے اس لیے وہ عوام کے مفاد کو دیکھ رہی ہے، مرکز میں غیر منتخب حکومت ہے اس لیے وہ عوام کے نہیں قومی مفاد سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور وہ ایسا ماحول جہاں پر ٹھنڈک پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ پیٹرول کے کین لے کے آ جاتے ہیں، آگ لے کے آ جاتے ہیں، آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پچھلے 2 سال سے یہ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، جب ہماری بالکل ایسے آواز پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے۔ انتہائی قابل احترام محمد علی درانی صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر قبل بات کی تھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے، آپ نے فرمایا، جس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر احتجاج جو ہے وہ آپ مشورہ دے رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاست کی طرز پر پاکستان میں ہونا چاہیے۔ کبھی اسمبلیوں سے باہر آ گئے، ریزائن کر دیا، کبھی 9 مئی ہو گیا، اب بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو اس موقع پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی شواہد یا کوئی ایسے پروف ہے کہ ملک میں انقلاب آ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سر، کوئی ایسے پروف ہے آپ کے پاس، کوئی شواہد ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، انقلاب تو آ چکا ہوا ہے، اور وہ 8 فروری کو آ گیا۔ عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے جو ہے ایک ایسی تبدیلی لے آئے جو کہ پچھلے 54 سال میں نہیں آئی تھی، اور عوام نے پولیس اور تمام دباؤ کے خلاف جو ہے اپنا ووٹ ڈال دیا۔ اب اس وقت جیسے اب جو 15 کا مظاہرہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان مظاہروں کو ہونا چاہیے، لیکن ان مظاہروں کو روکنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے۔ بالکل۔ کیا حکومت کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو پنجروں میں بند کر کے، ان کے خاندانوں کو پنجروں میں بند کر کے ایس سی او کانفرنس کے چاروں طرف ٹانگ دے؟ یہ کتنا اچھا آپ ایس سی او کانفرنس کا استقبال کر رہی ہے حکومت، کہ اپنے سابق وزیر اعظم، اس کی اہلیہ، اس کی بہنیں، اس کے ورکر، اس کے منتخب نمائندے جو اپیرنٹلی اکثریت میں ہیں، ان ساروں کو پنجروں میں ٹانگ کے ایس سی او کانفرنس کے چاروں طرف وہ ٹانگنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے خلاف تم نے اس پنجرے میں لٹکتے ہوئے اگر تم نے چوں بھی کی تو تم ملک دشمن ہو گئے۔ مطلب یہ بری بات ہے۔ حکومتیں ہی ٹھنڈا پیدا کیا کرتی ہیں، حکومتیں ہی مطلب مفاہمت کی فضا بنایا کرتی ہیں، حکومتیں ہی درگزر کیا کرتی ہیں، حکومتیں ہی محبت سے آگے بڑھا۔ بھٹو صاحب نے جب جانا تھا اس کے لیے سملہ ایکارڈ کے لیے، جانے سے پہلے انہوں نے تمام اپوزیشن لیڈروں سے ملاقاتیں کی تھی، گھنٹوں ان کی آراء اور ان کی بلیسنگز لے کے گئے تھے۔ کیا شہباز صاحب کو نہیں دیتا کہ وہ ایس سی او کانفرنس میں خطاب سے پہلے جو ہے ملک کے تمام قیادت کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک ہم آہنگی پیدا کریں، اپنے اندر عوام کی بحث کی ایک قوت پیدا کریں؟ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا جو مطلب جو نیچے کے وزراء ہیں
وہ مطلب انہوں نے فائر ورک بولے ہیں، اور فائر ورک کے اندر جو ہے وہ ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں. ایک صوبے کے اندر جہاں فائر ورکس ہو رہے تھے وہاں ٹھنڈ پیدا ہو گئی ہے، اور مرکز کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں جو ہے وہاں درانی آگ لگانے کی کوشش. سوا دو سال پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، پھر اس کے بعد ایک دور میں عمران خان صاحب زمان پارک ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بنی گالا ہوتے تھے، پھر زمان پارک آ گئے. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ کچھ جو معاملے کو کول آف کرنے کی طرف جاری ہوتی تھی تو پنجاب پولیس زمان پارک پہ حملہ کر دیتی تھی یہاں پہ آ کے، اور وہ ایک دوبارہ جو ہے نا گرما گرمی شروع ہو جاتی تھی، حملہ کر دیتی تھی یا گرفتاری کرنے آتی تھی. حملہ از پرابلی ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ اس کے بعد پے در پے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن حکومت پیدا کرتی تھی، کیونکہ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے نا کہ مطلب دوبارہ کسی طور پر تحریک انصاف جو ہے وہ عوام تو اس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ دوبارہ کول آف نہ کر لیں کہیں پہ. دیٹ از دا ریزن سر. دیکھیں میں اگر ان کی جگہ ہوں، میں تو فوری طور پہ کم از کم اتنا تو کروں نا، میں کہوں جی کہ نہیں، اس وقت SCO کانفرنس ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک سابق پرائم منسٹر ہے وہ جیل میں ہے، ہم ان کو ان کے گھر میں شفٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایک جیسچر آف گڈ ول دیتے ہیں وداؤٹ ہز آسکنگ. وہ تو کسی چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے فیملی کے لوگوں کو جو ہے ہم چھوڑتے ہیں یا ان کو ہم اس کے ساتھ لاتے ہیں، ان سے ہم ملتے. کون جیل میں تمام لیڈروں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بھٹو صاحب نے جا کے مجیب الرحمان سے ملاقات کی تھی جانے سے پہلے. مطلب کون یار کفر ہو گیا اتنا کہ آپ لوگ نہ ہلتے ہیں نہ جلتے ہیں، نہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ آپ کسی سے محبت کا کوئی جیسچر پاس کرتے ہیں، نہ آپ عوام سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ایون ترمیم بھی کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم لوٹے مار مار کے یہ ترمیم کر دیں گے، ہم اسمبلی کے اندر لوٹوں کی فیکٹری لگا کے یہ ترمیم کر. یہ بد اخلاقی ہے، صحیح کہا ہے مولانا. نہیں بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ ساتھ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ضمیر جاگ جائے کسی کا، اور وہ اس ہمارے سائڈ پہ وہ جو ترمیم ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ووٹ دینا چاہے تو بالکل ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ہمارے صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہاں جی بٹ صاحب، وہ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے نا، تو شہباز شریف صاحب وہاں پہ کل کی بات ہے، وہ ادھر پولیس لائنز اسلام آباد گئے ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ میں آپ کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کروں گا، آپ کو الاؤنسز دوں گا، فلانا پیکیج اور یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ 2-3 دفعہ انہوں نے زور دے کے کہا کہ یہ میں کچھ سیاسی طور پہ نہیں کر رہا، یہ میرا فرض بنتا تھا. ان کسی نے تنقید کی تھی ان پہ کہ آپ سیاسی طور پہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے آپ کا بڑا شکر جس طرح سے آپ نے PTI کو اس فساد کو قابو کیا، لیکن یہ میں آپ کو ویسے نہیں کر رہا کوئی سیاسی طور پہ، یہ آپ کو جو میں اعلانات کر رہا ہوں. دیکھیں باجوہ صاحب، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی محمد علی درانی صاحب نے کہی ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کے حالات اس وقت بیان کر کے گئے ہیں، بڑے خوفناک گفتگو انہوں نے کی ہے کہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے جواب میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ خبر یہ ہے اس وقت کہ پنجاب پولیس آئندہ 2 روز میں گرینڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے. جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی تھی کہ پنجاب پولیس گرینڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے PTI کے خلاف 2 روز میں، اور تمام قیادت جو ہے وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے. اچھا، اب چھاپے اور مزید تیز ہو گئے، یعنی جو درانی صاحب فرما رہے تھے کہ کول آگ بجھاؤ، نہیں وہ پیٹرول لے کے آ گئے. اب پیٹرول تو بھی جناب لیتھل. لیکن خبر یہاں پر یہ ہے باجوہ صاحب کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کے بھائی کے پاس ہے. اور خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے سیدھا الفاظ میں محمد نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ 5 اراکین سینٹ اور قومی اسمبلی کی نشاندہی کر دی ہے بلاول بھٹو نے کہ آپ کے کچھ افراد کم ہو سکتے ہیں، ان پر غور کریں، جس پر فوری طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب نے تمام افراد کو حکم جاری کیا ہے کہ 15 اکتوبر تک اسلام آباد پہنچنے کی ڈیڈ لائن دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کا یہ ایکسپیرینس اور اس کی جو چوٹ ہے انہوں نے نواز شریف کو ماری ہے وہ حقائق پر مبنی ہے یا نہیں. اور خبر تو اس میں تھوڑی سی اگلی یہ بھی ہے بٹ صاحب کہ کچھ 4-5 لوگ جو ہیں نا وہ اس سائیڈ پہ رابطے میں آ گئے ہیں اور وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف سے کہ آپ کل کو اگر ہمیں بیچ میں اگر اپنے فولڈ میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا جا سکتا ہے. بلاول انفاؤنڈ آپ کی خبر ہے، اسی کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کا اگلا پارٹ یہ ہے کہ یہ بھی معاملہ بیچ میں ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی وجوہات اگر آپ غور کریں نا، کسی خبر پہ نہ جائے، عام عوام اگر آنکھیں بند کر کے کامن سینس سے سوچے تو حکومت اور پنجاب کی سائٹ پر جو ہو رہا ہے، جس طرح اراکین صوبائی و قومی اسمبلی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے،
تو پھر یہ ایک کبوتر ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے پر جانا کوئی حیران کو نمبر تو نہیں ہے. ہاں نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی, اور پروگرام میں ہم نے بھی بات کی, میں چلیں اپنے پہ نہیں رکھتا, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج فرمایا, ان کی ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 63A کی جو پرانی تشریح سپریم کورٹ نے کی قاضی فائزہ صاحب کے سربراہی میں جو بینچ تھا, اس سے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلا ہے. اور یہ وہی جس کی ابھی بٹ صاحب کبوتر پنجرے سے اس جال سے اس جال کی جو بات کر رہے تھے, اسی کی طرف بات ہے. قاضی صاحب فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. بریک کے بعد وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, سپریم کورٹ بیٹ کور کرتے ہیں, سینئر رپورٹر ہیں, ان سے کچھ بات کرتے ہیں. یہ واقعی قاضی صاحب جو پیسے خرچ آ رہے ہیں اس کے اوپر 20 کروڑ روپے کے پتہ نہیں کتنے, اس کی وجہ سے نہیں آ رہے یا اور بھی کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں. اسٹے ود اس. قاضی فائزہ صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور رجسٹرار سپریم کورٹ صاحب نے ہمیں بتایا کہ فل کورٹ ریفرنس ایک ان کے الوداعی ریفرنس آپ کہہ لیجیے وہ رکھا گیا, لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ 20 کروڑ روپیہ سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح کی کوئی اماؤنٹ ہے, وہ خرچ آئے گی, تو لہٰذا میں اس میں شرکت نہیں کر رہا. وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ وسیم صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ کہانی 20 کروڑ کی ہے یا دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ آلسو, کچھ اور معاملہ بھی ہے؟ اچھا, کہانی تو ہے 20 لاکھ کی, مگر یہ کہانی شروع کیسے ہوتی ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. فل کورٹ کا انعقاد آبویس ہونا ہے 25 اکتوبر کو, اور اس کے حوالے سے ایک سرکولر جو ہے رجسٹرار آفس نے جاری کیا. مگر کل کے روز قاضی فائزہ صاحب کی جانب سے رجسٹرار ایک انویٹیشن لیٹر لکھتے ہیں اٹارنی جنرل آفس کو. چونکہ فل کورٹ کا جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوں, یا پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہوں, وہ خطاب کرتے ہیں. جس کے بعد چیف جسٹس جو جا رہا ہوتا ہے اس کا خطاب ہوتا ہے, اور جو آنے والا چیف جسٹس ہوتا ہے ان کا خطاب ہوتا ہے. تو اٹارنی جنرل کو فل کورٹ کے اس ریفرنس میں انویٹیشن کے اس سرکولر میں قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے رجسٹرار لکھتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب نے جو ڈنر ہے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اس سارے معاملے میں جو 20 لاکھ کا خرچ آتا ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں 20 لاکھ روپے کا خرچ کرے, کیونکہ یہ ٹیکس پیئر کی منی ہے. اب انٹرسٹنگ بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اگر میں ماضی کی روایات کا آپ کو بتاؤں تو 2 ڈنرز عمومی طور پر ہوتے ہیں. ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن دیتی ہے, اور ایک جو آنے والا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اب قاضی فائزہ صاحب نے کسے انکار کیا ہے, کیونکہ آنے والا چیف جسٹس کون ہے ابھی تو کسی کو نہیں پتا. آئینی ترامیم مجوزہ طور پر حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہونی ہے, اور پھر جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج تو ہیں, مگر ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا. پھر میں نے دیکھا 2013 سے اب تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1 ہفتے سے 4 ہفتے کے دوران, یعنی 1 مہینے کے ٹائم سپین میں آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جانے والے چیف جسٹس سے پہلے ہو جاتا ہے. اور پھر قاضی فائزہ صاحب کو تو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 78 دن پہلے ہو گیا تھا. اب جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ڈیزگنیٹڈ اگلے چیف جسٹس کون ہے, ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو جب اگلے چیف جسٹس کوئی ہے ہی نہیں جنہوں نے قاضی صاحب کو انوائٹ کیا ہو, تو ایک جو انویٹیشن خود قاضی صاحب کی جانب سے یا رجسٹرار آفس کی جانب سے جا رہا ہے کہاں پہ, اٹارنی جنرل آفس میں, اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ چیف جسٹس جو ہے یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ اس فل کورٹ ڈنر میں شریک نہیں ہوں گے, اور وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ڈنر میں شریک ہوں گے. وسیم ملک صاحب, سپریم کورٹ نے مجوزہ جو آئینی ترامیم ہے ان کے خلاف سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو بل پیش نہیں ہوا, لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں, یہ اصل کہانی سپریم کورٹ کی ہے کیا؟ اچھا دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی تھی یہ پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان ہیں, کیونکہ بار کونسل میں اس وقت جو میجورٹی ہے وہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن گون گروپ صاحب ہے, جو ماضی میں کبھی آسما جہانگیر گروپ ہوا کرتا تھا. تو ان کے 19 ممبران ہیں, اور 6 ممبران ایسے ہیں جو حامد خان گروپ کے ہیں, جو کہ اس مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف ہیں. تو انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی, اور وہ جو درخواست تھی اس میں جو وکیل تھے وہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری تھے. یہ درخواست جو مجوزہ آئینی ترامیم پچھلی اٹیمپٹ کی گئی تھی 15 غالباً سپتمبر کی تاریخ تھی, تو تب یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے, اور اعتراضات اسی نوعیت کے تھے کہ ابھی تو اس حوالے سے کوئی مسودہ جو ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں آیا, اور پارلیمان کا استحقاق ہے آئین سازی اور قانون سازی, تو اسے کیسے سپریم کورٹ روک سکتی ہے. تو جس کے بعد رجسٹرار آفس کے وہ جو اعتراضات تھے ان کے خلاف ایک چیمبر اپیل جو ہے وہ دائر کی آج کے روز ہی, جو عابد زبیری صاحب ہیں
جس کے بعد یہ 3 رکنی بینچ اس کے اوپر تشکیل دے دیا جا چکا ہے. 17 اکتوبر کو اس 3 رکنی بینچ نے پہلے رجسٹرار آفس کے اعتراضات سننے ہیں. آیا کہ یہ جو درخواست ہے آئینی درخواست وسیم صاحب وہی بات نا کہ مطلب قاضی صاحب ابھی 25 تک ابھی تک تو یہی ہے کہ مطلب 25 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے, 7 دن صرف رہ جائیں گے اور ہی اسٹل از پارٹ آف بینچ. یہ بھی کبھی ہوتا رہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ یہی دیکھتے رہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹسز جو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ الوداعی کہیں یہاں ڈنر چل رہا ہوتا ہے, کہیں ریفرنس چل رہا ہوتا ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, وہ بینچز پہ تو نہیں بیٹھے ہوتے, اور وہ بھی صرف 7 دن پہلے اور اتنے امپورٹنٹ کیس پہ. اور 7 دن کی بھی بات نہیں ہے, آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس وقت مختلف رجسٹریز کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جانے کی تیاریوں میں جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں, مگر یہاں پر یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور مختلف سورسز تو یہ کلیم کرتے رہے کہ ایک آئینی عدالت بننی ہے, اور اس میں نام بھی خود چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا آتا رہا کہ وہی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے, وفاقی حکومت یہ بنانا چاہتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے مقدمے میں ان کی جو بینچ میں شمولیت ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ زیادہ ہے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویری ویل. وسیم بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب لینا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام آباد میں ہیں اور آپ آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. کیا آپ کو کوئی متفقہ مسودہ نظر آ رہا ہے کہ کنسنسس ہو جائے گا اور پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں کوئی اپنا کردار ادا کرے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف نے تو آج کے روز خصوصی کمیٹی میں عمران خان سے ملاقات سے مشروط کر دیا اس مسودے کو بھی. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. باقی تمام مسودے آ چکے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ ہے وہ ان آئینی ترامیم کو ٹوتھ لیس کر دیتا ہے, یعنی کہ وفاقی حکومت جو چاہتی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کے مسودے میں کہیں شامل نہیں ہے. اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسودے میں کسی صورت نہیں جائیں گے, اور 25 اکتوبر سے پہلے تو وہ کسی بھی صورت نہیں جائیں گے. تو باقی جتنے بھی طریقے ہوں, مجھے اس آئینی ترامیم میں اطلاعات ہمارے پاس یہی ہے کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد ایک بڑی ہی زبردست قسم کی اٹیمپٹ تو ہوگی, مگر اس میں مولانا کا ماننا یا تمام سٹیک ہولڈرز کا ماننا آپ کہہ رہے ہیں مولانا نہیں جائیں گے, کیا آرگومنٹ ہے آپ کے پاس 25 تک نہیں جائیں گے؟ وہ تو مولانا خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے, آئینی عدالت پہ نہیں مان رہے. مولانا کا مسودہ اگر دیکھیں, مولانا کا مسودہ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ اس سارے معاملے میں بحث ہے وہ مولانا کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر ہی سپریم کورٹ کے 5 سینئر جج جو ہوں گے وہ آئینی بینچ بنے گا, وہی آئینی ترامیم کے مقدمے سنے گا. جبکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ پیرالل آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا قیام ہو. تو اس معاملے پر ہماری جو مولانا فضل الرحمان سے, بالخصوص سینیٹر کامران مرتضیٰ, جو مولانا مجھے حکومتی ڈرافٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ڈرافٹ کے ساتھ جاتے دکھائی نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, میں کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ کوسچن دیٹ آئی آسکڈ, غلطی سے میں 20 کروڑ کہہ دیا, 20 لاکھ روپے. 20 لاکھ بھی چھوٹی رقم نہیں ہے, بڑی رقم ہی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. یار یہ مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ سپریم کورٹ کے احاطے میں وہ میں پچھلے مہینے چکر لگا تھا, سپریم کورٹ آنا ہوا, وہ فرنٹ لان کھودا ہوا, ادھر کو کمرے شمرے بن رہے تھے, میرا خیال ہے ان پہ بھی کوئی پیسے شیسے لگتے ہی ہوں گے. وہ کیا چکر ہے, وہ کیوں بن رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے, اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مونومنٹ جس کو کہا جاتا ہے بنیادی انسانی حقوق کا, وہ بن رہا ہے. اس میں 20 کروڑ سے زائد کی لاگت سے بن رہا ہے. فل کورٹ سے اس کا اپروول نہیں لیا گیا. وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا اکیلے ہی منصوبہ ہے. اور اس میں صرف ایک چیز آخر میں ایڈ کرتا جاؤں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ڈنر میں شریک ہونے کا حامی بھر لی ہے. اب صرف گزشتہ 3 سالوں کا جب میں لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 150 کروڑ سے زائد کی جو رقم ہے فنڈز کی مد میں, وہ حکومت پاکستان, پہلے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت اور یہ حکومت گزشتہ 3 سالوں میں اس بار ایسوسی ایشن کو, پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دے چکی ہے. تو اب اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب سرکاری خرچ پہ ڈنر نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جو موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت ہیں وہ اپنی جیب سے اس ڈنر کا انعقاد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایبسولوٹلی ویری ویلڈ پوائنٹ. تھینک یو ویری. ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک طرف وہ 20 لاکھ ہے جن کی وجہ سے قاضی صاحب انکار کر رہے ہیں وہ ڈنر لینے سے, دوسری طرف 20 کروڑ کی لاگت سے کچھ کمرے ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہ سپریم کورٹ کا لان کھود کے کیوں بنائے جا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس دن آپ کو پتا چلے گا 20 کروڑ کیا ہوتا ہے. یہ تو جس دن تنخواہ 20 لاکھ ہوگی تب پتا لگے گا. مجھے تو بٹ صاحب ابھی میں نے کیا عرض کیا ہے, میں نے کہا 20 لاکھ ہی میرے لیے بڑی رقم ہے, 20 کروڑ بھی بہت بڑی رقم ہے, وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. خیر چلیں کیا کہہ سکتے ہیں, آپ نے گفتگو ساری سن لی ہے, حساب کتاب آپ خود ہی لگا لیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.